नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले रुकू में हमने ईमान और काफिरों का जिक्र पढ़ा था। कुरान पाक के शुरू ही में अल्लाह ताला ने इंसानों की 3 तरह की इक़साम का जिक्र किया जो हमेशा से मौजूद थे और हमेशा मौजूद रहेंगे। इनमें से 2 इक़साम हमने पढ़ी, ईमान वालों की और काफिरों की। ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला ने 5 आयात नाजिल की, 5 आयात में जिक्र किया ईमान वालों का और इन खुश नसीबों के औसाफ बयान किए, उनकी खूबियां बयान की और फिर उनका अंजाम बताया कि वो हमेशा के लिए मुफलिहून होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन बदनसीबों का जिक्र किया जो अपने तकब्बुर और हठ धर्मी की वजह से कुरान हकीम से हदायत हासिल करने से महरूम रहते हैं। गोया इस रुकू में अहले हक और अहले बातिल के 2 किरदारों को नुमाया किया गया है। जैसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों के बारे में 5 आयात में जिक्र किया उनकी खूबियों का, इसी तरह काफिरों के बारे में 2 आयात नाजिल की। फिर काफिर भी 2 तरह के, एक एतकादी, दूसरा अमली। जो अल्लाह रसूल किताबों को न माने वो एतकादी काफिर, मगर जो अल्लाह रसूल किताबों को तो माने मगर उनकी ना माने। जैसे सूरह रूम में अल्लाह ताला ने फरमाया, नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ, यानी नमाज ना पढ़ना, सूद से ना रुकना और इसी तरह बहुत से अहकामात पर अमल ना करना अमली काफिर। मगर इन पर हम फतवा नहीं लगाएंगे। अब आगे हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ेंगे। मुनाफिक के बारे में 13 आयात आई हैं और बार बार कुरान में आएगा मुनाफिकीन का जिक्र। मुनाफिक भी 2 तरह के हैं, जैसे एक अमली और दूसरा एतकादी। अमली अपने किरदार की कमजोरी, सुस्ती की वजह से आमाल ना कर सके, और एतकादी मुनाफिक जिसने ऊपर इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ हो और अंदर से काफिर हो। और ऐसे ही एतकादी मुनाफिकीन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो वही के जरिए पता चल सकता था, मगर अब हम किसी पर भी मुनाफिकत का फतवा नहीं लगा सकते। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 4 निशानियां बताई हैं। बुखारी और मुस्लिम में है कि मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। जब वो बात करे झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे, जब झगड़ा हो तो गाली गलौज करे। अब हम सूरह बकरा की आयत नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो जुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। ये एतकादी मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है, जिनके दिल में कुफर ही कुफर है और वो मुसलमानों को धोखा देने के लिए उनकी सफ़ों में घुसे होते हैं। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, हालांकि वो मोमिन नहीं है, वो अल्लाह से भी धोखाबाजी कर रहे हैं और उन लोगों से भी जो ईमान लाए हैं। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ऐसे लोग दरअसल अपने आप ही को धोखा दे रहे हैं, मगर वो इस बात का शऊर नहीं रखते। यानी वो ये नहीं समझते कि अगर वो अल्लाह और मोमिनों से दगाबाजी करना चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिलों के राज तक जानता है और इनके इरादों और इनकी हरकत से मुसलमानों को और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इतला देता रहता है। इसी तरह इनकी दगाबाजी का वबाल इन्हीं पर पड़ेगा और वो ज़लील और रुसवा होंगे, यानी उन्हें शऊर भी नहीं है। यानी मतलब अगर इंसान को किसी गलती का एहसास हो जाए, अपनी गलती पे नादिम हो इंसान, अगर उसको इस बात का शऊर होगा कि मुझसे कोई गलती हुई है तो वो उसकी इस्लाह की कोशिश करता है। लेकिन अगर इंसान अपने आप में समझे कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, शऊर ना हो, तो उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं। इसी तरह जैसे हम अगर किसी बीमारी का शिकार हो जाएं, अगर हमें बीमारी का पता ना चले और हम ऐसे आगे ऐसे चलते रहें या अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाते रहें तो हमारी इस्लाह नहीं होगी, हमारी बीमारी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इनके बारे में कहा गया कि उनको शऊर नहीं है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा,
ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اور پھر جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ مرض سے مراد نفاق، منافقت یعنی دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور دشمنی ہے۔ پھر جیسے جیسے اسلام اور اہل اسلام کی شان و شوکت بڑھتی گئی، ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ یعنی جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کا جھوٹ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے آمنا باللہ والیوم الآخر، جبکہ ان کے اعمال اور ان کی حرکات و سکنات اس بات کی مخالفت سمت میں تھی۔ یعنی وہ کہتے ایمان والے تھے، جبکہ اعمال ان کے کافروں والے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کا کہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلی آیات میں کافروں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات نازل کی اور ان کے لیے عذاب عظیم کہا تھا، ان کے لیے عذاب عظیم اور منافقین کے لیے عذاب علیم۔ عذاب علیم عذاب عظیم سے بڑا عذاب ہے، یہ دردناک عذاب، استغفر اللہ اللہم اجرنا من النار۔ یہ ان کا جھوٹ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور رسول کو وہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور منہ سے کہتے تھے، عمل ان کا اس کے خلاف تھا۔ اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آیت نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں کافروں سے تھی، اور مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے انہیں باخبر رکھتے، ان کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے، اور نئے اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو ہیلے بہانوں سے اسلام لانے سے روکتے تھے، ان کے دل میں شک و شبہ پیدا کرتے تھے، اور جنگ اگر ہوتی، جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے اور کافروں کا ساتھ دیتے درپردہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم منافقت کا کام کر رہے ہو، اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے، تو وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ اصلاح والا کون ہو سکتا ہے، یعنی ہم ہر ایک سے صلح رکھتے ہیں، دیکھو کافروں سے بھی مسلمانوں سے بھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح اسلام سے پہلے سب اکٹھے بھائی بھائی بن کر، دوست بن کر جیسے رہتے تھے، اسی طرح اس نئے دین اسلام میں بھی ہم ایسے ہی رہیں، اور نئے دین اسلام کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیوں کہ اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن گیا تھا، اگر ایک بھائی مسلمان ہے تو ایک کافر ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، ہر گھر میں لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پیار محبت سے رہنا ہے، جبکہ جو اسلام لے آتے ہیں ان کو اس بات کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہمارا بیٹا کس طرف ہے اور باپ کس طرف ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خوب سن لو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں، مگر یہ وہ بات سمجھتے نہیں۔ یعنی اس لگائی بجھائی ان کی حرکات و سکنات سے ان کے کافروں کا بھی اعتماد اٹھ جائے گا جن کو یہ دوست بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی حیثیت مسلمانوں کے سامنے بھی کھل جائے گی، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اعمال سراسر فتنہ اور فساد پر مشتمل تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے احمق لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خوب سن لو، حقیقت میں یہی لوگ احمق ہیں مگر وہ یہ بات جانتے نہیں۔ کما آمن الناس سے مراد سچے مومن ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار وغیرہ، اور منافق انہیں احمق اس لیے کہتے تھے کہ یہ سچے مومن تھے، منافقوں کی طرح مفاد پرست نہیں تھے، بلکہ دین کی خاطر مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے، حتیٰ کہ جان تک دینے کو تیار رہتے تھے۔ ہر طرح کی، جان کی، مال کی، اولاد کی، گھر کی،
رشتہ داروں کی غرض اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اسی لیے ان کو منافقین بے وقوف کہتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دین، ایمان، اصولوں پر اور وقتی دنیاوی مفادات کو ترجیح دینا ہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ اور یہ وقتی مفادات کیا تھے؟ یعنی وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے جان و مال کی حفاظت، مسلمانوں سے رشتے ناطے کرنا، اگر جنگ میں شامل ہوں چاہے ان کے دلی ارادے کیسے ہی ناپاک ہوں، فتح کی صورت میں انہیں مال غنیمت سے حصہ مل جائے، وہ یہ چاہتے تھے۔ جبکہ مسلمان ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہتے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، جس میں وہ اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو احمق اور نادان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے سارے پول جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے بھی کھل جائیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایمان والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ان کو دیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں انہیں ڈھیل دی اور وہ اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ وہ دنیا کے اندھے نہیں، دنیا کے تمام معاملات، ان کے بڑی تجارت، بہت عقل مندانہ مشورے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن دین اسلام کے لیے وہ اندھے، یعنی مطلب ان کے دل اندھے ہیں۔ گویا منافقوں کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کے سارے فائدے سمجھ آتے ہیں، یہاں مطلب دل کا اندھا یا نور بصیرت سے خالی ہونا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ان کی زندگی میں، ان کے سامنے قرآن پاک آ گیا، حق اور باطل واضح ہو گیا، اندھیرے اور روشنی واضح ہو گئی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس کے بدلے ہدایت نہ لی، اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اندھیروں کو خرید لیا۔ ان کی اس تجارت نے نہ انہیں دنیا میں نفع دینا ہے اور نہ ہی وہ ہدایت والے ہوں گے آخرت میں۔ مثالہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی۔ فلما ضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں پھر سے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صورتحال بیان کی ہے۔ یہ آگ جلانے والے شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں چاروں طرف اندھیرا تھا، کہیں شرک کا اندھیرا، کہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کا اندھیرا، کہیں قتل و غارت کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں جو کئی طرح کے اندھیرے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اسلام کی شمع روشن کی، حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ اب جو لوگ سچے مومن تھے، جنہیں حق دکھائی دے رہا تھا اس روشنی میں، ان مومنین کو صاف صاف نظر آنے لگ گیا ہدایت کا راستہ، مگر یہ منافقین جو اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے تھے، انہیں اس روشنی میں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ ان کے اس طرح اندھے بنے رہنے کو ہی اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا کوئی دیکھنا چاہے، جتنا کوئی کسی بات سے فائدہ اٹھانا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ یعنی خود جن کو نور صداقت دیکھنا گوارا نہیں، تو اللہ نے بھی انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اللہ کا قانون ہرگز یہ نہیں کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اسے چلنے میں مدد کرتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی یہ حالت بیان کی کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق بات کہنے کے لحاظ سے گونگے، اور حق سامنے موجود ہو، روشنی بھی ہو، تب بھی انہیں نظر نہیں آتا، یہ اندھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قدم اٹھاتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے، جو حق بات سننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر اس کی طرف ایک قدم بڑھایا جائے تو وہ 10 قدم اپنے بندے کی طرف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دوسرا رکوع ہمارا ختم ہونے کو ہے، ہمیں یہ بھی پتا چلا اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، دل، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے بتایا ہے۔ اگر ہم ان سے وہ کام نہ لیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کو ہمیں دیا ہے، تو گویا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ جانور بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، جانوروں کے بھی دل ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اشرف المخلوقات بنا کر بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ اگر وہ ان صلاحیتوں سے کام نہ لے تو ایک انسان اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، جس میں تاریکیاں بھی ہوں، بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ یہ لوگ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری مثال منافقوں کی بیان کی ہے۔ پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جن کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان میں سازشیں کرتے تھے۔ وہ اعتقادی منافق تھے۔ لیکن یہاں یہ مثال اللہ تعالیٰ نے جو دوسری مثال منافقوں کی دی، یہ عملی منافق۔ عملی منافق اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے یا دنیا کے فائدوں کی وجہ سے، اس مثال میں زوردار بارش سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہے تھے۔ اسلام وحی آ رہی تھی، اسلام کے احکامات نازل ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت تھے۔ اور ان احکامات میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مشکلات، وہ مصائب بھی درپیش تھے جو مسلمانوں کو دین قائم کرنے کے سلسلے میں پیش آ رہے تھے، اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھی۔ جب بھی کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوتی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنے حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں سے علیحدگی بھی ان کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ مگر جب معاملہ آسان ہو جاتا اور مصائب، مشکلیں کم ہو جاتی تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے، اور جب کوئی سخت احکامات نازل ہوتے تو یہ وہیں ٹھٹک کر رک جاتے اور کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، جبکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اعتقادی منافقین کے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ کبھی نہیں لوٹیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے
عملی منافقین کا راستہ کھلا رکھا کہ وہ کسی وقت بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی منافقت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔